रेडियो पाकिस्तान कौमी प्रोग्राम ज़रखेज़ पाकिस्तान का सिलसिला आज की ज़राअत। इस सिलसिले में खुसूसी मुज़ाकरा पेश किया जाता है। मौजू है स्प्रे के फ़ायदे और दुरुस्त इस्तेमाल। मेज़बान मियां नदीम अहमद, शुरका डॉक्टर शहजाद अहमद बसरा, एग्रोनोमिस्ट ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, डॉक्टर साजिद इकबाल सिंधु, CEO एग्री टूरिज्म ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। हमारे साथ आज शरीके गुफ्तगू हैं जनाब डॉक्टर शहजाद अहमद बसरा साहब, आप मारूफ एग्रोनोमिस्ट हैं, और जनाब डॉक्टर साजिद इकबाल सिंधु साहब, आप डायरेक्टर जनरल हैं एग्री टूरिज्म। गुफ्तगू का हम आगाज़ करते हैं जनाब डॉक्टर शहजाद अहमद बसरा साहब से। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आपने इस मुज़ाकरे के लिए रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद को जो है वो वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जनाब मियां साहब। सर ये बताइएगा कि स्प्रे के क्या फ़वाइद हैं? ज़ाहिर है हमारा टारगेट होता है कि हम एक अच्छी फसल लें, और अच्छी फसल से मुराद पहले ज़हन में सबसे पहले ये आता है कि उसकी पैदावार ज़्यादा हो, पौधा सेहतमंद हो, उसके ऊपर कोई बीमारी ना हो, कीड़े मकोड़े ज़्यादा हमला ना करें, जो जड़ी बूटियाँ हैं वो ज़्यादा ना करें। क्योंकि अगर जड़ी बूटियाँ और कीड़े मकोड़े और बीमारियाँ हमला कर दें, ज़्यादा हमला कर दें, अब कंट्रोल ना करें, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि फसल बाज़-औक़ात आपको ख़त्म भी करना पड़ती है, या पैदावार बहुत ही ज़्यादा मुतासर होती है, और उससे जो आपको खातर खा फ़वाइद मिलने हैं उसमें ज़ाहिर है ज़िम्मेदार लगाता है कि उसको 4 पैसे बचे, उसका अच्छी पैदावार आएगी तो वो बेचेगा, तो ताकि उसकी एक पैदावार आए, तो उसके लिए फिर उसको वो कंट्रोल करना पड़ता है। कभी जब ये दवाइयाँ नहीं होती थी उस वक्त कीड़े भी कम होते थे, तो वो लोग कुदरती तरीक़ों से इसको कंट्रोल किया करते थे। कुदरती तरीक़ों से कंट्रोल करने के बेशुमार तरीके थे, जिसमें एक तो ये था कि फसलें इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, रोटेशन होती थी। अब ये ऐसा ऐसा साइंस ने भी साबित कर दिया है कि फसलों का अगर हेर फेर जिसे कहते हैं कि रोटेशन में रखें तो कीड़ों और बीमारियां कम हो जाती हैं। लेकिन एक ही फसल या एक दो फसलें बार बार एक जगह पे हम काश्त करेंगे तो वही उसके ऊपर कीड़े, वही बीमारियां, वही जड़ी बूटियां वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है। उन्हें फिर हमें कंट्रोल करना पड़ता है। फिर जब उनके ऊपर हम स्प्रे करते हैं कंट्रोल करने के लिए, उन स्प्रे का भी उनके अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है, मुदाफ़त आ जाती है। जैसे वो कहते हैं कि दुकान से लेके लोगों को एंटीबायोटिक ऐसे नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, दवा खुद से नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वो इनकम्प्लीट या गलत या उसकी डोज प्रॉपर नहीं होती, तो फिर आपके जिस्म के अंदर उसका मुदाफ़त नहीं रहती, वो जिस्म ज़्यादा वो दवाई ज़्यादा मौसर नहीं रहती। इसी तरह ये हो रहा है कि जब हम स्प्रे करते हैं, मकसद तो ये है कि कीड़े मकोड़े कम करने हैं, बीमारियाँ कम करनी हैं, जड़ी बूटियाँ कम करनी है। लेकिन अगर दुरुस्त अंदाज में हम इस्तेमाल नहीं करते, या उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, या उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उनकी वो वाली अफादियत नहीं होती। तो बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि इन जहरों का इस्तेमाल करें, और बहुत कम कुदरती तरीके अब रह गए हैं जो कमर्शियल फार्मिंग में जो कुदरती तरीके इस्तेमाल होते हों। ज़्यादातर अब केमिकल वाले ही इस्तेमाल होते हैं और वही यूज़ हो रहे हैं। ऐसा थोड़ा सा ये बताइएगा कि अभी आपने इसके फ़वाइद के बारे में बड़ी मुफीद गुफ्तगू की है। क्या सब्जियों और दीगर जो हमारी फसलें हैं, ये दोनों में फ़वाइद सेम ही हैं? सब्जियां देखें, हम आम तौर पे डायरेक्टली जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे गन्ना है, गंदुम है, उसका कुछ प्रोसेस होता है, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि इसके सब्जियों और दीगर फसलात के हवाले से इसके फ़ायदे बता दें। मेरे साहब, जो हमारी अनाज वाली फसलें हैं ना, इनका दुरानिया बड़ा लंबा होता है जी। और लंबा दुरानिया होता है तो इसमें पहले पौधा इस्टेब्लिश होता है, फिर वो ऐसे उसके ऊपर फ्रूट आना शुरू होता है, फिर वो ऐसा ऐसा पकता है। ये आम तौर पे 5 से 6 या 7 माह की फसलें होती हैं, और उसमें ख़ास तौर पे कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं कि जहाँ पे कीड़े मकोड़े का हमला या बीमारी का हमला होता है। उस स्टेज के ऊपर उसको स्प्रे किया जाता है, और आम तौर पे जब हमने वो फसल बर्दाश्त करनी है, उसको काट के लोगों को खिलाना है, तो उसमें काफ़ी लंबा वक्फा आ जाता है, महीनों का भी बाज़ आ जाता है। तो इसलिए जो हमने जहर स्प्रे किए हैं उनका असर काफ़ी हद तक उसमें ज़ायल भी हो जाता है। लेकिन सब्जियां ऐसी चीज़ हैं कि जिनका दुरानिया थोड़ा है, और उसमें वो बिल्कुल साथ साथ ही हम काटते हैं। कुछ तो पत्तों वाली सब्जियां हैं
وہ تو ہمیں ہر ہفتے بھی کاٹنی پڑتی ہیں. کچھ کے فروٹ ایسے ہے کہ آدھا فروٹ لے لیا باقی بعد میں آنا ہے, جیسے ٹماٹر ہے, کھیرے ہیں, ہم ساتھ ساتھ اس کی ہارویسٹ بھی لے رہے ہیں, ساتھ ساتھ سپرے بھی کر رہے ہیں. تو وہ شارٹ دورانیے کی فصلیں ہیں اور ان کے اوپر ساتھ ساتھ ہم کنزیوم کرنا ہے, ساتھ ساتھ ہم انہیں کھانا ہے. تو ان کا دورانیہ بہت تھوڑا ہے اور کیڑے مکوڑے کا حملہ بھی ان کے اوپر زیادہ ہوتا ہے. تو سبزیوں کے اوپر خاص طور پہ جو یہ زہروں کا استعمال ہے نا, اس کا بہت ہی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, وگرنہ یہ ہے کہ ان کے اثرات ڈائریکٹ ہمارے کھانے کے اندر اور ہمارے جسم کے اندر وہ شامل ہو رہے ہیں. ڈاکٹر ساجد اقبال سندھو صاحب, یہ بتائیے گا کہ سپرے کا جو درست مقدار ہے کتنی ہونی چاہیے اور کس وقت ہونی چاہیے؟ جی سپرے جو ہے جی اس کی درست مقدار کا تعین جو ہے وہ عام طور پہ ہر سپرے کی ڈبیا کے اوپر لکھا ہوتا ہے, صحیح, جو کہ 5 گرام سے لے کے تو 250 گرام تک عام طور پہ 1 ایکڑ کے لیے تجویز کیا جاتا ہے. کچھ ایسے میڈیسن بھی ہیں جو کہ 5 گرام میں کام کر دیتی ہیں, کچھ ایسی ہیں جو 250 گرام میں کام کرتی ہیں. تو وہ ہر میڈیسن کا ایک علیحدہ علیحدہ, جیسے آپ دیکھیں انسان میں بھی ہے کچھ دوائی ایسی جو پوری شیشی بھی پی جائیں تو اثر کم کرتی ہے اور کچھ کو آدھا چمچ تجویز کیا جاتا ہے, بالکل ایسے ہی ان کے اندر بھی ہے. لیکن جو اس کی پریسکرپشن کے اوپر لکھا ہو, جو اس کی ڈبیا کے اوپر لکھا ہو, اس کے مطابق سپرے کرے. اوور ڈوز کبھی نہ کریں اور انڈر ڈوز نہ کریں. انڈر ڈوز کرنے سے کیڑوں کے اندر مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ دوبارہ کسی بھی سپرے سے مرتے نہیں ہیں. ہم ان کو ٹیکنیکلی سپر انسیکٹ کہتے ہیں. آپ نے ایک دفعہ غلطی سے کم سپرے کر دیا تو پھر وہ دوبارہ اس کے خلاف مزاحمت پیدا کر لیں گے اور پھر وہ دوبارہ مریں گے نہیں. نمبر 2, سپرے کرنے کے لیے یاد رکھیے گا کبھی بھی, دیکھیں آپ ذمہ دار کے اپنے بچے بھی ہیں, ذمہ دار ان کو بھی وہی چیز کھلاتا ہے, تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ سبزی توڑنے سے 3 دن پہلے سپرے ختم کر لیا کریں. جب آپ نے سبزی مارکیٹ کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ نے سبزی کو سپرے نہیں کرنا. 3 دن 5 دن کا ایک سیف ٹائم ہوتا ہے. اچھا, اور جو کسٹمر ہیں ان کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی ان کے پاس سبزی آئے اس کو گرم پانی سے ابلے, دیکھیں گرمیوں میں تو عام گرم پانی اویلیبل ہو جاتا ہے, اس پانی سے دھو لیا کریں. نمبر 3, ہم ایز اے پاکستانی نیشن سبزی کھاتے ہی نہیں ہیں. ہم سبزی کو گندم کو دھکیلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. برائے کرم گندم کے ساتھ دھکیلنے کی بجائے سبزی کو سبزی کی طرح کھانا سیکھیں. گورا کیا کرتا ہے یا جیپنیز کیا کرتا ہے یا یلو نیشنز کیا کرتی ہیں, وہ ایک باؤل کے اندر سبزی کو کاٹ کے ڈالتے ہیں, اس کو سٹیم کرتے ہیں, اس کے اوپر ہلکا سا نمک مرچ ڈالتے ہیں اور اس کو چمچوں سے کھاتے ہیں. ہم نے تو آج تک ایز اے نیشن یہ کھانا نہیں سیکھا. جن غلط چیزوں کے اوپر ہم لگ چکے ہیں ان کے اوپر, میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. میرا ایک ڈرائیور تھا جی, میں نے اس کو 2-3 برگر کھلائے. برگر کھلانے کے بعد میں نے اس کو آفس میں لے کے آیا تو آنے میں یکدم ذہن میں آیا, میں نے کہا تم نے برگر شرکت تو کھانی ہے, روٹی کھانے کا موڈ تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی روٹی دی بھوک تو ہے نا جی. تو ہم برگر شرکر کھانے کے بعد بھی روٹی دی بھوک ہماری جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ ایز اے نیشن ہم گندم پہ لگ چکے ہیں. تو برائے کرم اپنے بچوں کو اور ان کو ہیلدی ڈائٹ کے اوپر لے کے جائیں. ان کو دودھ کو ابالنے سے منع کریں, پیسچرائز کرنا بتائیں کہ پیسچرائزیشن اور چیز ہے, ابالنا کچھ اور چیز ہے. ویجیٹیبل کو دھو کے کھائیں, صاف ستھرا کر کے کھائیں, تاکہ اس کے اوپر اگر کسی نے غلطی سے سپرے کر بھی دیا یا جان بوجھ کے بھی تو آپ اس کے برے اثرات سے بچ سکیں. اچھا صاحب, تھوڑا سا یہ بتائیے کہ سپرے کرنے والے کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ جی یہ بہت اہم سوال آپ نے پوچھا ہے جی. جو بندہ سپرے کر رہا ہے, چونکہ وہ سب سے زیادہ سپرے کی مقدار اس کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہے. نمبر 1, اس کو عام دکانوں پہ ملنے والی پلاسٹک کی برساتی مل جاتی ہے جو اس کے کپڑوں کے اوپر سارے جسم کے اوپر چڑھ جاتی ہے. آج کل پورس بھی اویلیبل ہیں اور دوسری بھی ہوا لگتی رہتی ہے. نمبر 1 اس نے وہ برساتی لینی ہے. نمبر 2 اس نے ماسک لینا ہے. اس سے پہلے پاکستانی قوم کے لیے ماسک ایک نئی چیز تھی, لیکن اب پچھلے 2 سال میں پتہ چل گیا ہے کہ ماسک کا فائدہ کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. جی بالکل. نمبر 3, سپرے کرنے سے پہلے اس کو اچھی مقدار میں پانی پی کے پھر سپرے کرنی چاہیے, تاکہ اگر زہر کا کوئی تھوڑا بہت اثر ناک یا گلے میں پہنچتا بھی ہے تو پانی کی زیادہ مقدار اس کو صاف کرے. اور سپرے کرنے کے بعد اس کو گارگلز کر کے تھوڑا سا دودھ یا تھوڑا سا پانی کا گلاس پی لینا چاہیے. گرم پانی کے جی بالکل ایسا ہے. گرم پانی کے گارگلز کر لے, غرارے کر لے, اور اس کے بعد 1-8 گلاس جو ہے وہ دودھ کا پی لے. تو چونکہ دودھ یہ الکلی ہوتا ہے, یہ نیوٹرلائز کر دیتا ہے, تو یہ نیوٹرلائزیشن کے پروسیس سے اس کا جو زہر ہے اس کا اثر بالکل ریڈیوس یا ختم ہو جائے گا. ڈاکٹر شہزاد احمد بصرہ صاحب, میں آپ کی جانب دوبارہ آنا چاہوں گا. ابھی ہم بات سبزیوں کی اور دوسرے اناج کی کر رہے تھے. تھوڑا سا ہمیں یہ بتا دیں کہ جیسے اناج پہ ہم جب سپرے کرتے ہیں, مثال کے طور پہ آج ہی اگر ہم نے سپرے کر دی اور کل کو بارش ہو گئی تو اس کا اثر کیا فوری طور پہ ختم ہو جائے گا یا دوبارہ سپرے کرنا پڑے گا؟ دیکھیں جی, اس کے اوپر نا مختلف قسم کے سپرے ہوتے ہیں. زیادہ تر جو ہمارے سپرے ہوتے ہیں نا, ان کا جو ٹائم ہوتا ہے نا سپرے کرنے کا,
کہ دن کے کون سے وقت سپرے کرنا ہے یہ بڑا اہم ہے. جی تو اس لیے عام طور پہ جو ماہرین ہیں نا وہ یہ سفارش کرتے ہیں کہ یا صبح سپرے کیا جائے. زیادہ فائدہ یہ ہے کہ آپ عصر کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے نا اس پہ سپرے کریں تاکہ جو اس میں تھوڑی سی جو حدت ہے نا گرمی کی وہ کم ہو جائے اور وہ اڑ نہ جائے. کیونکہ جب سپرے کرتے ہو تو اس میں پانی اڑ گیا باقی پتے کے اوپر پڑا رہ گیا وہ سارا جذب نہیں ہوتا. تو اس کے لیے اگر شام کو کریں گے تو وہ ابزارب زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا ایک دفعہ وہ جذب ہو گیا نا پھر اس کو ہم اپنے ٹرم میں بولتے ہیں سسٹیمک. دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں کنٹیکٹ یہ ہوتے ہیں کہ کیڑے کے اندر یا پودے کے اوپر جو بظاہر سامنے لگ کے اس نے کوئی اثر کرنا ہے. سسٹیمک ہوتا ہے جو اس کے جسم کا حصہ بن گیا. تو یہ سپرے بھی عام طور پہ ایسے ہوتے ہیں کہ زیادہ تر ان کو نا یہ سسٹیمک ہے وہ اندر پودے کے چلے جاتے ہیں وہاں سے اس کا پورے سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں وہاں پھر اثر کرتے ہیں. تو اگر تو اس کو اتنا ٹائم مل گیا ہے کہ وہ سپرے جو ہے نا وہ جذب ہو چکا ہے پھر تو وہ اپنا کام کر جاتا ہے. لیکن ابھی وہ سپرے ہوا تھا ابھی وہ پروسیس جاری تھا اوپر سے بارش ہو گئی تو اس میں جو اس کے اثرات ہیں وہ کافی سارے دھل جاتے ہیں. تو یہ موسم عام طور پہ یہی کیا جاتا ہے کہ اب برسات کی بارش کی جو فور کاسٹ ہے نا وہ ہر وقت ہر بندے کے پاس موجود ہے. تو اب تو ساری زراعت اس کے مطابق کی جاتی ہے. تو اگر آپ کا آج بارش کا امکان ہے تو پھر ظاہر آپ پانی تو نہیں لگائیں گے تو آپ اس کے اوپر سپرے بھی نہیں کریں گے. اس کا پھر انتظار کر لیا جاتا ہے کہ بارش ختم ہو جائے جب تو تب کیا جائے. تو یہ احتیاط کرنی بہت ضروری ہوتی ہے. چلیے جی ہم چاہیں گے آپ ہمارے سننے والوں کو ہمارے کسان بھائیوں کو اور جو کچن گارڈننگ کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ کیونکہ ساجد صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی کہ سبزی کھانا سیکھ لیں اور اس میں ایک مائنڈ سیٹ قوم کا بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو سپرے ہے نا یہ اتنے بھی زہر نہیں ہے. اگر یہ سپرے نہیں ہوں گے تو ہمیں کھانے کو شاید کچھ نہ ملے. ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم بغیر سپرے کے قدرتی طریقے سے وہ اگا سکیں. ہمارے سامنے اگر سیب کے اندر یا کسی چیز کے اندر کیڑے والا ہوگا تو نہ ہم اسے خریدتے ہیں نہ پلیٹ میں رکھنے دیتے ہیں. مہمان کے سامنے بھی ہم اس کا وہ حصہ والا جو کیڑے والا کاٹ کے دوسرا شاید خود کبھی چھپ کے کھا لیں کسی کو پیش نہیں کرتے. ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں. لیکن جس کے اوپر صاف ستھرا ہے اور ڈیفینیٹلی اس کے اوپر سپرے ہوئے ہیں تو وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ ہم کھا رہے ہیں. ایک تو وہ مائنڈ سیٹ بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر وقت اتنا بھی اس کا پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو. دوسری طرف ہم یہ بھی کام کر رہے ہیں کہ قدرتی طریقے بھی کریں اور اس کا جوڈیشل استعمال کریں. اور یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا یہ بنانے کی ضرورت ہے کہ ذمہ دار بھی اور لوگ بھی گھر میں بھی باہر بھی سپرے کو صرف کیڑے مارنے کے لیے کریں. لوگوں کے اندر بیماریاں پھیلانی نہیں ہم نے, تاکہ اس کا جو اس کے اوپر ریکمینڈیشنز ہیں کہ اس کو برداشت کرنے میں یا ہارویسٹ کرنے سے کم اتنے دن پہلے آپ سپرے کر لیں تو اس کے بعد وہ سپرے مت کریں, تاکہ اس کے اندر جو ریزیڈیول افیکٹ ہوتا ہے جو سپرے کرنے کے بعد اس کے اندر اثر رہ گیا تاکہ وہ ختم ہو جائے. تو یہ ایک ریکمینڈیشن ہے کہ سارے لوگ اس کی احتیاط کریں اور غلط پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو اور اس کو جوڈیشلی سارا یوز کریں. ڈاکٹر ساجد اقبال سندھو صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ بھی ہمارے سننے والوں کو ہمارے کسانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ جی میرا آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے کسانوں کو ایک پیغام ہے. زراعت کے اتنے مسائل ہیں کہ ہم شاید کئی دن کئی مہینے اس پہ ڈسکس کرتے رہیں تو ختم نہ ہوں گے. ایک فکرے میں اس کو میں سمونے کی کوشش کروں گا. علم حاصل کریں, نالج لیں, ٹیکنیک سیکھیں. اس کے لیے مدرسہ, یونیورسٹی, سوشل میڈیا, واٹس ایپ, یوٹیوب سے علم حاصل کریں. جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے متعلق ویڈیو دیکھیں, لٹریچر پڑھیں اور کہیں پہ ہوتا ہوا دیکھ لیں تو زیادہ اچھی بات ہے. اس کے بعد اس کچن گارڈننگ کو ان چیزوں کو اپنے گھر پہ یا چھوٹے اسکیل پہ پہلے سٹارٹ کریں. یکدم میں 10 ایکڑ پہ 20 ایکڑ پہ مت جائیں. پہلے چند کنالوں پہ چند مرلوں پہ کر کے تجربہ حاصل کریں. اس کے بعد اس کو اپنے تجربے سے اور دوستوں کی رائے سے, ارد گرد کے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کی رائے سے اس کو آگے لے کے چلیں. فیصل آباد میں زراعت کے 4 بڑے ادارے اور ہزاروں زرعی سائنسدان موجود ہیں, ان سے ہیلپ لیں. میں اور ڈاکٹر صاحب اکیلے کو سائنسدان نہیں ہے, یہاں پہ 4-5 ہزار ورکنگ سائنٹسٹ اویلیبل ہیں. جو آپ کا دوست ہے, محلے دار ہے, رشتہ دار ہے, اس کے ساتھ جا کے معلومات لیں. خدارا خود جان بوجھ کے ٹوٹکے ملانے چھوڑ دیں. اور دوسری بات, میڈیکل سٹور سے دوائی لینے والا رویہ جو ہے اس قوم کا ختم ہونا چاہیے. ان کو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوائی لینی ہے. یہ میں زراعت کے متعلق بات کر رہا ہوں. شعبہ زراعت کو بالکل نکھد نہ سمجھیں, نالائق نہ سمجھیں.
جتنی اچھی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اچھا رزق عطا کرے گا. ڈاکٹر شہزاد احمد بسرا صاحب آپ کا اور ڈاکٹر ساجد اقبال سندھو صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی آپ کا میزبان میاں ندیم احمد اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان. قومی پروگرام زرخیز پاکستان کا سلسلہ آج کی زراعت میں سپرے کے فوائد اور درست استعمال پر خصوصی مذاکرہ آپ نے سنا. پروڈیوسر عمران حسن. پیشکش ریڈیو پاکستان فیصل آباد.